बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। वैसे तो हमने आज सियासी सूरत हाल पे बात करनी थी कि क्या हो रहा है। फरवरी का आगाज हो चुका है, काफी सारी चीजें हैं जो पाइपलाइन में हैं। मिसाल के तौर पर 8 फरवरी का एहतजाज, बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। आज बुशरा बीबी की उनकी फैमिली से मुलाकात हो गई, वहां से क्या खबरें सामने आई हैं। यहाँ पर कराची में पीटीआई के कारकुनान की नजरबंदी क्यों हो रही है कि मामला अदालत में है और उस पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं, तो वो बहुत सारे मामलात थे। और फिर वजीर आजम और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जो मुलाकात हुई, उसके बाद जो चीजें सामने आ रही हैं उसके ऊपर भी काफी कयास आ रही हैं और गुफ्तगू हो रही है। कोई लोग कह रहे हैं कि जी बर्फ पिघल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये कई बातें ऐसी हैं जो कि मंजर आम पर भी नहीं आ रही। तो जाहिर है इस पे हमने बात करनी थी, लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ गई। वो बड़ी खबर है, इस खित्ते के तनाजुर में बड़ी उसकी इंपॉर्टेंस है। वो ये है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात जो हैं उसमें पाकिस्तान को दावत दी गई है कि पाकिस्तान भी अपना रोल प्ले करे। ये बहुत बड़ी इस बात की सिग्निफिकेंस है। वो रीजन ये है कि पाकिस्तान, जिस तरह से हम पोस्ट बुनियादन मरसूस पाकिस्तान एक अलग से एक खित्ते में एक नए मुल्क के तौर पर सामने आया जो अपना दिफा भी करना जानता है, अनकन्वेंशनली कन्वेंशनली दुश्मन का मुंह तोड़ना भी जानता है, और फिर ऐसा मुल्क बना जिसकी दुनिया भर में बात सुनी जा रही है। सऊदी अरब के साथ हमारा दिफाई मुआहदा हुआ, फिर उसके बाद अब गजा की जो सूरत हाल थी उसको कंट्रोल करने में अब पाकिस्तान का रोल अपनी जगह था। अमेरिका भी पाकिस्तान की बात सुन रहा है, तो गर्ज ये कि हर जगह पाकिस्तान की सुनवाई हो रही है और इट्स फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। तो अभी ये जो मामला है कि हम ये बात कर रहे थे कि अमरीकी बहरी बेड़ा पहुंचने जा रहा है जी ईरान के करीब, और वहां पर जाकर मुमकिन तौर पर जंग के इम्कानात हो सकते हैं। खदशात मौजूद थे अपनी जगह, और उसका पस मंजर वही था कि जो ईरान में प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे, और ईरान का इल्जाम यह था कि उन सारे प्रोटेस्ट के पीछे मोसाद है और वो इन चीजों को हाईलाइट करने की कोशिश करी है। उसकी जानिब से फायरिंग वगैरह की गई। ईरान का अपना नुक्ता नजर है, अमरीका की अपना उसके अंदर नुक्ता नजर था, और इस खत्ते के ऊपर जंग के बादल मंडला रहे थे। इनफैक्ट अभी भी है। अब इसमें यह है कि ईरान की तैयारियां अपनी तरफ से पूरी थी कि हमने इस चीज का जवाब देना है। अब पाकिस्तान इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि हम ये कह रहे थे कि एक जानिब अखंड भारत का मंसूबा, दूसरे जानिब आप ग्रेटर इसराइल का मंसूबा, और इनके बॉर्डर्स कन्वर्ज करते हैं। अगर देखा जाए तमाम तर सूरत हाल में, तो पाकिस्तान के मुफाद में यही है कि ईरान मजबूत और मुस्तहकम हो और वहां पर इस तरह से कोई जबरी तब्दीली ना लाई जाए। तो ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये है कि मुज़ाकरात में शिरकत की पाकिस्तान को दावत दी गई है, दफ्तर खारजा की जानिब से इसकी तस्दीक भी हो चुकी है, और फिर ये इस्तांबुल में मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि तुर्किया भी इस सारे प्रोसेस में काफी ज्यादा इन्वॉल्व था और ये बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही थी, और ये जाहिर है कि उन्हीं की वजह से ये कोशिशें बाराबर साबित हुई हैं। तो अब ये होने जा रहा है। अब नायब वजीर आजम जो हैं वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। जाहिर है कि वफ्द में और भी लोग शामिल होंगे, लेकिन इसहाक डार साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो ये काम करेंगे। तो इस पर जरा प्रोग्राम के आगाज में हम बात करेंगे। जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब नून लीग की नुमाइंदगी करेंगे। शर्मिला फारूकी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी पीपल्स पार्टी की जानिब से। सेनेटर मशाल यूसुफ जई तहरीक इंसाफ की जानिब से हमारे साथ मौजूद होंगी, और सरदार मसूद अहमद खान साहब ज़ाहिर है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सदर भी रहे आज़ाद कश्मीर के, फिर अक़वाम मुत्तहिदा में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रहे, चीन और अमरीका में पाकिस्तान के सफीर भी रहे। सरदार साहब, ये जो पाकिस्तान को दावत दी गई है मुज़ाकरात में शिरकत की, जाहिर है कि इसके पीछे काफी एक प्रोसेस रहा है बैक चैनल डिप्लोमेसी का। तो अब कितना इंपॉर्टेंट है ये खत्ते के तनाजुर में, और पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है आपकी नजर में? देखिए, इसका थोड़ा सा पस मंजर है कि जब ईरान और इसराइल के दरमियान जंग जारी थी और अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर हमला किया था, उस वक्त अमेरिका ने हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से ये कहा था कि पाकिस्तान इस सिलसिले में कोई अपना किरदार अदा करे, और पाकिस्तान ने वो किरदार अदा किया। एक किस्म की गुफ्तगू दोनों के दरमियान सफारती गुफ्तगू बढ़ाने में अपना किरदार अदा किया, जिसका इकरार और इजहार तशक्कुर मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने हमारे नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार साहब से किया था जब इनके टॉक्स हुए थे वाशिंगटन में। तो ये इसका बैकग्राउंड है। दूसरी जो बात बहुत अहम है वो ये है कि पाकिस्तान उन 8 मुस्लिम ममालिक में शामिल था जिन्होंने सदर ट्रंप को गजा के सिलसिले में आमादा किया था कि वो कोई पीस प्लान लाएं, कोई अपना अमेरिका अपना किरदार अदा करे। तो इस वजह से यानी यूं कि पाकिस्तान के क्रेडेंशियल सफारतकारी में तस्लीम किए जा रहे थे, वाशिंगटन में पाकिस्तान के ऊपर एतमाद किया जा रहा था। तो अब जो ये नया एक किस्म की नई सूरत हाल पैदा हुई थी,
جس کی وجہ سے یہ تھا کہ ایک بہت بڑے تصادم کا خطرہ تھا امریکہ کے اور ایران کے درمیان. اس سے جو ہے یعنی دونوں طرف جنگی تیاری موجود تھی. امریکہ کا پلہ بھاری تھا، لیکن اس میں جو ایران نے بھی یہ کہا ہوا تھا کہ یہ ایک علاقائی جنگ ہوگی، کیونکہ وہ تمام ان ٹھکانوں پہ حملہ کریں گے جو خلیجی ریاستوں میں موجود ہیں. تو جنگ کے خطرات منڈلا رہے. تو اس دوران امید کی ایک کرن پیدا ہوئی. استنبول نے پیش قدمی کی، یعنی مطلب میرا مطلب ترکیہ نے پیش قدمی کی، اور اس نے یہ کہا کہ وہ کسی قسم کی کوئی سفارتکاری ہونی چاہیے. امریکہ سے رابطے ہوئے، اور اس میں جن باعتماد ملکوں کو شامل کیا گیا ہے اس پورے مذاکرات کے سلسلے میں، اس میں پاکستان کو شامل کیا گیا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو دوسرے ممالک کے نمائندے ہیں وہ ہے قطر، سعودی عربیہ، UAE اور عمان بھی شامل ہیں. تو یہ ممالک جو ہے یہ بہت ہی اہم ممالک ہیں. یہ امریکہ سے اپیل بھی کر رہے تھے کہ آپ حملہ نہ کریں، کیونکہ اگر یہ حملہ ہوگا تو یہ بیک وقت ایران کے اوپر ہوگا اور ان خلیجی ریاستوں کے اوپر ہوگا، کیونکہ ان کی معیشت تباہ ہو جائے گی. پاکستان کے لیے بہت بڑی سفارتی سطح ہے. پاکستان کو انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ایک نئی جگہ ملی ہے، ایک نیا مقام ملا ہے، اور پاکستان کا اس سلسلے میں جو بھی کردار ہوگا وہ بہت ہی تعمیری ہوگا، کیونکہ ہم یہ جنگ نہیں چاہتے تھے، اب بھی نہیں چاہتے ہیں. اور دوسری طرف جو ایران سے اشارے ملے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ جوہری پروگرام کے اوپر، خاص طور سے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کے اوپر، جو نیوکلیئر ویپنز پروگرام ہے اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ویسے بھی ان کی اسٹیٹڈ پالیسی یہ ہے کہ انہوں نے یورینیم کی افزودگی تو کی ہے، لیکن انہوں نے جوہری ہتھیار نہیں بنائے، جس کے لیے 90%. سر میں اس پہ ایک سردار صاحب مجھے یہ ذرا سمجھائیے گا کہ جب اس سے پہلے جنگ ہوئی تھی اسرائیل اور ایران کی، جس کے اندر بعد میں اپنے B-2 بامبرز کے ذریعے اور پوری فضائیہ کو لگا کے امریکہ نے آ کے جو جوہری تنصیبات تھی یا جو پلانٹس تھے ان کے اوپر حملہ کیا تھا، اور اس کے بعد کہا تھا کہ جی یہ قصہ اب دفن ہو چکا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی پروٹیسٹ ہوتا ہے. پروٹیسٹ کے نام پہ پہلے صدر ٹرمپ صاحب ان کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ جی ہم آپ کی مدد کو آئیں گے، اور پھر اب وہ بحری بیڑا بھی روانہ ہو گیا اور یہاں پر پہنچ رہا ہے. اپیرنٹلی جب نیوکلیئر ریئیکٹر ختم ہو گیا تو آپ کے پاس افزودہ یورینیم بھی ہو تو اس کے لیے کولڈ ٹیسٹ سے لے کے 10 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو کرنی ہوتی ہیں. اور اگر ایران نے اس جنگ کے دوران اگر ایٹمی تجربہ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے آگے بھی اس کا کوئی پلان نہیں ہے، اور اب تو کلیئرٹی سے یہ چیز واضح ہے کہ ہو بھی نہیں سکتا. تو پھر یہ مدعا سارا کے سارا یہ نیوکلیئر معاملے پہ کیوں آتا ہے، یا اس سے ہٹ کے بھی اس کی کوئی توجیہ موجود ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، وہاں امریکہ کے اور اسرائیل کے دو مقاصد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل کا ولی مقصد یہ ہے کہ کسی صورت میں بھی، اور امریکہ کا بھی، کہ ایران جوہری استعداد حاصل نہ کرے، اور دوسرا اس کے لیے ان کی کوشش جاری ہیں، اور وہ صرف یقین دہانیوں کے اوپر جو ہے یقین نہیں کریں گے، بلکہ وہ چاہیں گے کہ کسی طریقے سے ان کے پاس کوئی ثبوت ہو، کوئی اس قسم کی جو ایرانی حکومت کی طرف سے. That's what I'm saying. جی جی، آپ کو یاد ہے کہ وہ جو بامبنگ ہوئی تھی جب ایٹمی تنصیبات کی، اس کے بعد صدر ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ کیا تھا کہ دے میڈ شیور کہ دیٹ نیور ہیپنز. اب یا پھر ہو سکتا ہے کہ میزائلوں پر نظر ہے کہ جو میزائلوں کے شہر تھے ایران کے، جس کی وجہ سے اسرائیل کو مار پڑی. اور دوسرا ایک ایسا مذاکراتی عمل، ظاہر ہے پاکستان تو اپنا مثبت رول پلے کرے گا، لیکن اسرائیل اس پروسیس میں شامل نہیں ہے، اور اسرائیل کی سب سے زیادہ امریکہ میں سنی بھی جاتی ہے. تو کیا پاکستان کو کرنا کیا چاہیے، پاکستان کا نقطہ نظر ہونا کیا چاہیے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، میرا ایک پوائنٹ جو ہے وہ ادھورا رہ گیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دو مقاصد، ایک جوہری ہتھیار، اور دوسرا جو ہے، کیونکہ اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ڈیگریڈ کر دیا، تباہ کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ خبریں تھیں کہ جو ان کا 400 kg کا انرچ یورینیم تھا وہ انہوں نے کہیں محفوظ کر لیا تھا. تو اس لیے ایک امکان ضرور تھا کہ وہ جوہری ہتھیار بنا سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں چاہتے ہیں کہ ایران میں حکومت بھی تبدیل ہو اور نظام بھی تبدیل ہو، اور جو امریکہ دوست یا اسرائیل کے ساتھ قریب کوئی یا قریبی تعلقات رکھنے والی کوئی حکومت یہاں آئے. تو اس وجہ سے لہٰذا ملٹی پرونگڈ پریشر اس کے اوپر ڈالا. پہلے جو مظاہرے اور احتجاج ہوا تھا ایران میں، اس نے ایک متشددانہ شکل اختیار کر لی. دوسری طرف یہ ہوا
کہ جو ہے بحری بیڑا جو ہے بہت بڑا بحری بیڑا جو ہے ابراہیم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے ڈسٹرائرز ہیں اس میں بہت ہی کیریئر اسٹرائک گروپ ہے پورا. جی وہ سارے کا سارا کا اسٹرائک گروپ ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے ایک پریشر ڈالا. تو ایک طرف جو ہے سیاسی دباؤ ڈالا جا رہا تھا, خود جو ہے ایران میں ایک معاشی بحران ہے. تو یہ سب مل کے انہوں نے جو ہے 3 نکات کے اوپر جو ہے بہت زور دیا, جو ان کے جو اسٹیو وٹکاف ہیں اور جیرڈ کوشنر. اسٹیو وٹکاف کی طرف سے جو پروپوزل آئی تھی 3. پہلا یہ کہ یورینیم کی خریدی روکیں اور جتنے بھی ان کے پاس جو ہے اسٹاک فائل ہیں ان کو کہیں ٹرانسفر کرتے ہیں. جب 2015 میں ایران نے جو ہے اس کے جو اسٹاک فائلز تھے یورینیم کے, انرچ یورینیم کے, یہ روس کے حوالے کر دیے تھے. بعد میں جو ہے وہ معاہدہ ہوا تھا, جو 5+1 کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ جو ٹوٹ پھوٹ گیا صدر ٹرمپ کی وہاں پہ. تو اس وجہ سے جو ہے افسردگی ہوئی ہوگی. تو دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے میسائلز کی جو استعداد ہے اس کو کم کیجئے, اسکیل کم کیجئے, اور اس کے علاوہ جو ہے پورے کے پورے پروگرام کو ڈاؤن گریڈ کیجئے. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ آپ کے جو الائز ہیں ریجن میں ان کو بھی کسی طریقے سے ختم کیا جائے, یعنی مطلب ان کو ڈسمینٹل کریں, وہ جو ہے عراق, لبنان اور یمن. تو ابھی جو واضح طور پر ایران نے کہا ہے کہ جو ہے یہ ہم بغیر دباؤ کے, کسی دباؤ کے تحت نہیں گفتگو کر رہے, اور یعنی یہ ان کے صدر پزشکیان نے کہا ہے. اور دوسری یہ ہے کہ وہ باقی جو 2 امر ہیں جس کا میسائل اور جو ہے اس کے الائز ہیں ان کے بارے میں گفتگو نہیں ہوگی, کیونکہ اس کا تعلق ایران کی طاقت سے. چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ سردار مسعود احمد خان صاحب. سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ خان صاحب, یہ ذرا فرمائیے کہ یہ خبر کا سامنے آنا, جب ہم ظاہر ہے کہ ہماری ویسے بھی ڈسکشن آپ سے ہوتی رہتی ہے کہ جی خطے میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے, اور یہ بڑا ایک ابھی جنگ ختم ہوئی تھی ایران اسرائیل کی, اور پھر امریکہ نے اینڈ میں بمباری وغیرہ بھی کی تھی, تو یہ دوبارہ سے ایک جنگ کے بادل منڈلانا, تو کتنی سگنیفیکنس ہے کہ اس میں پاکستان کو ایک رول ملا ہے کہ پاکستان اپنا کردار ادا کر سکتا ہے ٹینشنز کو ڈیفیوز کرنے میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپریشن بنیان المرصوص کے بعد پاکستان کی جو سٹینڈنگ ہے وہ ایلیویٹ ہو گئی ہے گلوبل لیول کے اوپر, جس کی وجہ سے آپ کو بہت سارے معاملات میں جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے, جیسے غزہ کے معاملات میں یا جیسے اب ایران کے معاملے میں. تو پاکستان ایک ریجنل پلیئر تو تھا اس سے پہلے, لیکن اب ایک گلوبل پلیئر بن رہا ہے اور مزید اور بنے گا, اور اس کی سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی اب مذاکرات ہوں گے استنبول میں بٹوین ایران, US, پاکستان اینڈ ترکیہ, تو اس کے اندر پاکستان جو ہے وہ آبزرور بھی ہوگا اور اپنے جو معاملات ہیں وہ بھی اس کے اندر ایکسپلین کر سکے گا, کیونکہ ہم ڈائریکٹ افیکٹی ہیں اس سارے معاملے کے. ہمارا بارڈر لگتا ہے 1000 کلومیٹر کا ایران کے ساتھ, تو ہمیں ظاہر اپنے بارڈر کو سیف گارڈ کرنا ہے اور ہم نے اپنے انٹرسٹ کو بھی سیف گارڈ کرنا ہے. تو اس کے اندر یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ معاملہ یہاں پہ آ گیا, اور یہ اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید اس دفعہ جنگ نہ ہو اور معاملات جو ہے وہ افہام و تفہیم اور بات چیت سے ریزالو کر لیے جائیں. آل رائٹ. شرمیلا صاحبہ, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان نے جو رول پلے کرنا ہے سمجھانے کا, وہ کس کو سمجھانا ہے؟ کیا ہم ایران کو یہ سمجھائیں گے کہ معاملہ تو آپ کا داخلی تھا لیکن امریکہ چاہ رہا ہے کہ وہ انٹروین کرے اس میں, تو اس بنیاد پہ آپ ان کی کچھ باتیں مان لیں یا جو کچھ ڈیمانڈز رکھ رہے ہیں, یا پھر ہمیں امریکہ کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہوگی کہ بھائی جو ہو رہا تھا ظاہر ہے کہ معاملہ ایک داخلی معاملہ ایک ملک کا, اور اس کے اندر پھر آپ اسرائیل کی انوالومنٹ بھی دیکھیں کہ وہ کیا یہاں پر کردار ادا کر رہا ہے, کس طریقے سے ایجیٹیشن ہے اس کو ہوا دے رہا ہے. پاکستان کو کرنا کیا ہے اس وقت؟ دیکھیے ابھی جس طریقے سے عفنان صاحب بات کر رہے تھے کہ پاکستان کا جو ایک گلوبل امیج ہے وہ اب بنتا چلا جا رہا ہے, بالخصوص انڈیا کے جنگ کے حوالے سے, جس میں ہم نے ایک بہت ہی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا, لیکن ہم نے ایک ایگزمپلری جو ہے وہ جنگ لڑی. میں اسے جنگ اس لیے کہوں گی کیونکہ آلموسٹ یہ جنگ تھی, اور اگر یہ اور ایسکلیٹ ہو جاتی تو شاید جو خدشہ تھا, جو اب باتیں لوگوں نے بھی کی اور دنیا بھر کے ایکسپرٹس کہہ رہے تھے کہ اٹ کوڈ ہیو اسپلڈ انٹو اے نیوکلیئر وار, اور اسے پھر دنیا ہی متاثر ہوتی.
لیکن مطلب جنگ تو پاکستان نے بڑا restraint تھی کیونکہ ہم نے اپنے سروں کے اوپر سے ڈرونز کو گزرتے ہوئے دیکھا، میزائلوں کو گزرتے ہوئے دیکھا، اور دیکھیں نا یہ جنگ ہم پہ مسلط کی گئی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم پہ غلط الزام لگایا گیا اور پھر ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا، اس کے باوجود ہم نے جنگ کی پہل نہیں کی. بہرحال جو پاکستان ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ رہی ہے اس کے بعد وہ ایگزیمپلری رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی کے اندر پاکستان کا جو موقف اور نیریٹو تھا وہ دنیا بھر نے نہ صرف اس کو سراہا بلکہ اس کو ہول ہارٹیڈلی ایکسپٹ کیا. اور انڈیا جو ایک نیریٹو ہمیشہ سے بلڈ کرتا رہا ہے پاکستان کے خلاف، دے فیل ٹو سیل دیٹ نیریٹو. اب پاکستان کا کردار ایک ثالثی کی حیثیت سے بھی ابھرتا چلا آ رہا ہے، بیکاز خطے کے اندر بالخصوص ریجن میں، کیونکہ ایران کی ہم اگر بات کر رہے ہیں تو یہ جو ٹاکس ہونے والی ہیں استنبول میں، دے آر بیسکلی بینگ ہیلڈ کہ ایک ڈی اسکلیشن ہو اور جو ایک ایمننٹ وار نظر آ رہی تھی اس سے ہم پیچھے ہٹیں. اچھا ایران تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہمیں ایک فیئر نیگوسیشن چاہیے اور وی نیڈ ایک فیئرنیس کے ساتھ آپ بات کریں، اور پاکستان از اے ویری ویری امپورٹنٹ ریجنل پلیئر. اور چونکہ امریکہ کے ساتھ اس وقت جو ہمارے تعلقات ہیں آج سے پہلے شاید کبھی بھی نہیں ہوئے، کیونکہ امریکہ اب ہمیں ایک ٹرسٹڈ ایلائی سمجھتا ہے، اور پاکستان نے اپنا جو اب کردار سامنے لے کر آنا ہے وہ ایک بہت ہی نیوٹرل پلیئر کی حیثیت سے لے کر آنا ہے. ایران تو ہے ہی ہمارا پڑوسی، لیکن ہمارے جو تعلقات یو ایس کے ساتھ ہیں اور بالخصوص اس خطے میں تو ظاہری بات ہے سبھی امن چاہتے ہیں نا، تو ہمیں ان چیزوں کو پاکستان ول ناٹ اونلی بی این آبزرور بٹ آئی تھنک وی ول ایکٹیولی پلے اے رول ٹو ڈی اسکیلیٹ دا سچویشن. ظاہری بات ہے بوتھ دا سائڈز ول ہیو دیئر سے، لیکن اگر ثالثی کی بات کی جائے تو پاکستان کا کردار وہ رہے گا وہاں پر. آلرائٹ مشال، آپ کی اس پہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ واٹ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ اس کہ پاکستان نے کس کو کیا سمجھانا ہے، تو آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس معاملے میں؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں ایران پہ جو جنگ کے بادل اس ٹائم منڈلا رہے ہیں، تو خدا نہ خواستہ اگر یہ جنگ شروع ہوئی تو اس کی چنگاریاں ہمارے ملک کی طرف بھی آئے گی، اور اس کے صرف جیو اسٹریٹجکلی اثرات نہیں ہوں گے، عالمی اثرات ہوں گے. شاید یہ ظاہر ہے ورلڈ وار 3 کو ٹریگر آن کریں، تو ہمیں یہ چیزیں سمجھنی پڑیں گی. اور جو چیز جو بات ٹیبل پہ بیٹھ کے حل ہو سکتی ہے تو اس کے لیے جنگ کیوں کی جائے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے اگر کوئی ایک بات ٹیبل پہ حل ہو سکتی ہے تو اگر آپ ایک پوری کی پوری نسل کو ختم کرنا، کسی ملک پہ حملہ کرنا یا کسی ملک کی خود مختاری پہ حملہ کرنا اور آگے سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ ملک ریٹیلیٹ نہیں کرے گا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا جی. تو اگر پاکستان اس ٹائم اپنا کوئی کردار ادا کر رہا ہے ایسے بھی کسی بھی جنگ کو روکنے کے لیے، تو میرے خیال سے یہ خوش آئندہ ہے. ٹھیک ہے. اب افنان صاحب ایک فائنل پوائنٹ میں وہی آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ ثالث کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا یہ مان لیا جائے کہ ایران میں کچھ ایسا ہو رہا تھا جس سے امریکی مفادات کو خطرہ تھا یا جس سے اسرائیلی مفادات کو خطرہ تھا؟ اگرچہ اس پہ جنگ مسلط ہونے جا رہی تھی تو اس کی کوئی ریزننگ بھی ہونی چاہیے نا. تو اسی لیے میں یہ سوال باقی بھی جو ہمارے مہمان ہیں ان سے بھی کرنا چاہ رہا تھا اور آپ سے بھی یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم ثالث کا کردار ادا کریں گے، ثالث کا کردار منصف کا بھی ہوتا ہے، تو ہم بیسیکلی بات کیا رکھیں گے وہاں پر؟ دیکھیں بات یہ ہے بڑی سیدھی سی ہے کہ یہ گریٹر اسرائیل پروجیکٹ ہے اور اس کے اوپر یہ میری بات آپ بے شک نہ لیں، یہ آپ جو ان کے کابینہ کے وزراء ہیں اسرائیل کے، بین گویر ہے، سموٹرچ ہے، ان کے آپ بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، وہ خود کلیئرلی کہتے ہیں کہ ہم گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. اور گریٹر اسرائیل جو ہے اس پروجیکٹ کے اندر جو آپ کا دریائے نیل ہے اور دریائے دجلہ، اس کے درمیان کا تمام علاقہ جو ہے وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے. اور یہ ایک سائیڈ ہے اس پروجیکٹ کی. ایک سائیڈ اس کی یہ بھی ہے کہ وہ اب اپنے آپ کو انویژن کرتے ہیں ایز اے سپر پاور. یہ میں اسرائیل کی بات کر رہا ہوں کیونکہ بیکاز دے کنٹرول امریکہ. تو یہ ان کی اب سوچ ہے. اب اس پروجیکٹ کے راستے میں جو بھی آئے گا، پہلے فلسطینی تھے ان کے ساتھ جو ہوا آپ کے سامنے ہے، پھر لبنیز تھے ان کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، سیریا جو ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا
وہ آپ کے سامنے ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو عراق کو تقریباً تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا سارا بہانہ بنایا گیا، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پہ نہیں نکلا. تو یہ ہاں جی، تو یہ پروجیکٹ وہی ہے، پروجیکٹ وہی ہے. اب اس کو یہ آپ ری پیکج کر لیں، اس کے نام چینج کر لیں، لوگ تبدیل ہو گئے، لیکن جو سوچ ہے وہ یہی ہے. اور اسی وجہ سے یہ پاکستان کے اوپر ذمہ داری بہت زیادہ آتی ہے. کیونکہ دیکھیں اگر یہ ایران کو بھی اسی طرح تباہ کرنا چاہتے ہیں جس طرح انہوں نے باقی ممالک کو کیا ہے، تو یہ ڈائریکٹ ہم اس پہ امپیکٹ ہو جائیں گے. کیونکہ ایک تو ہمارے بارڈر کے اوپر آ جائے گا بالکل معاملہ، اور بالخصوص بارڈر پہ نہیں آ جائے گا بلکہ ہمارے ملک کے اندر بھی آ سکتا ہے یہ. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کتنی زیادہ انوالومنٹ ہے ان کی اسرائیلیوں کی ہمارے ملک میں، بالخصوص یہ جو BLA ہے اور یہ جو باقی سارے فتنہ جو جتنے فتنے کھڑے کر رہے ہیں اس ملک میں. تو یہ سارا کا سارا ایک نیکسس ہے. تو ہمیں اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک پیراماؤنٹ ہے یہ بات کہ ہم انشور کریں کہ ایران کی سیکیورٹی جو ہے، مطلب ایران جو ہے ایز اے اسٹیٹ فنکشن کرے، اور جو اس طرح یہ ناجائز جنگ مسلط کر رہے ہیں بار بار مختلف ممالک کے اوپر، ان کو روکا جائے. کیونکہ یہ ایونچولی اس کا جو اگر آپ ان کا جو پروجیکٹ ہے اس کو اگر آپ ان کی جو ساری جو ان کی اگر آپ ان کے ڈاکیومنٹس وغیرہ دیکھیں یا ان کے آرٹیکلز اور جرنلز جو ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر وہ یہ واضح طور پہ ایک ورلڈ ڈومینیشن کی گیم ہے. یہ جوئش ورلڈ ڈومینیشن جو ہے نا، یہ اس کی گیم ہے ساری کی ساری. اب اگر آپ اس ڈومینیشن کو ظاہر ہے ہم تو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا تو سروائیول جو ہے وہ ہم تو اپنے ملک کے حساب سے چلیں گے. تو وہ اپنی گیم کرنا چاہتے ہیں اور امریکہ کو وہ استعمال کر رہے ہیں اس گیم کے لیے. اب پاکستان کو بالکل ایک تو انصاف سے بھی کام لینا چاہیے، اور دوسرا یہ تمام چیزیں سامنے رکھ کے ہی ہمیں معاملے کو آگے لے کے چلنا چاہیے. کیونکہ ہم کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتے کہ آلریڈی انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، افغانستان کے ساتھ بھی بہت اچھے نہیں ہیں، اور اب ہم اپنے جو تیسرا بارڈر ہے اس کے اندر بھی معاملات خراب ہو جائیں، یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو ظاہر ہے ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے اس خطے میں رہے، اور یہ جو شیطانی لوگ ہیں جو یہ ورلڈ ڈومینیشن کی گیم کر رہے ہیں ان کو جو ہے روکا جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے اور تھوڑا سیاسی صورتحال پہ بات کریں گے. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم، اور اب ذرا سینیٹر مشال یوسفزئی سے گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں. کیا سلسلہ کیا ہے، آپ لوگوں کی کیا سوچ ہے؟ کوئی ایک پالیسی ابھی ہو پائی ہے کہ آپ لوگ احتجاج کریں گے، یا پھر جیسے کہا جا رہا ہے کہ ہر جگہ احتجاج ہوگا، جیسے کہ علی ظفر صاحب کہتے ہیں؟ سینیٹر صاحب کرنا کیا ہے؟ دیکھیں 8 فروری کا جو ہمارا پلان ہے وہ محمود خان چکزئی صاحب نے پورے قوم کو بتا دیا ہے کہ ہم کس اسٹریٹجی کے مطابق پہیہ جام ہڑتال کریں گے. اور 8 فروری کو ہم پاکستان کو بند کریں گے، بند ان سینس کہ پہیہ جام ہڑتال ہوگی، اور یہی ہماری اسٹریٹجی ہے. اس میں ابھی تک کوئی بھی پلس مائنس نہیں ہے، اور یہی اسٹریٹجی ہے. رہ گئی بات، دیکھیں میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. جس طرح ہم جیو اسٹریٹجیکلی بات کر رہے تھے کہ جو باتیں ٹیبل پہ حل ہو سکتی ہے تو پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ایران کے لیے. اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایونچولی افغانستان کے ساتھ بھی بات کرنا ہوگی کہ وہ بھی ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. تو اسی طرح میں یہاں بھی سمجھتی ہوں کہ اس ملک میں بھی انصاف ہوگا تو ٹمپریچر کم ہوگا. ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اب برف پگھلنے لگی ہے، پھر مزید بھی ملاقاتیں ہوں گی. اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں وزیر اعلیٰ صاحب نے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. تو یہ تو پھر آدھا مسئلہ وہیں پہ حل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس معاملے پہ کافی زیادہ تناؤ پایا جاتا تھا. دیکھیں جی، ہم دہشت گردی، ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی حمایت میں ہم نہیں ہیں. ہم دہشت گردی کے خلاف ریاست کے ساتھ کڑے ہوئے ہیں، اور ہم صرف بند کمروں کے فیصلوں کے خلاف ہیں. ہمیں آن بورڈ کیا جائے، دیر پا پالیسی بنایا جائے جس میں ہمارے عوام کا کم سے کم نقصان ہو. ہمارا موقف آج بھی وہی ہے کہ ہم خیبر پختونخوا میں کسی بھی لارج سکیل ملٹری آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے. آپ نے بات کی کل کی ملاقات کی، تو میرے خیال سے وہ منصب سے ملاقات ہوئی ہے، اور جو صوبے کی ضرورت تھی اس کے مطابق وزیر اعلیٰ صاحب نے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی ہے. جو اس کے فائدے ہیں یا نقصانات ہیں وہ آنے والے دنوں میں سامنے آ جائیں گے. آج ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے کہ محمود خان چکزئی صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو ڈائریکٹ خط لکھا ہے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے،
اور ان کی ڈاکٹرز کی رسائی کے حوالے سے، ان کی میڈیکل رپورٹس کے حوالے سے ابھی تک تو اس پہ جواب نہیں آیا. ہمیں امید ہے کہ جواب آئے گا اور اس پہ کوئی لائے عمل اسٹریٹجی حکومت کی طرف سے ہوگی، کوئی روڈ میپ ہوگا. نہیں ہوگا تو ایونچولی ہمارے پاس کیا راستہ ہے؟ ہمارے پاس راستہ احتجاج کا ہے. اوکے، ٹھیک ہے. اچھا شرمیلا صاحبہ، آپ سے میں اس کانٹیکس میں بات کرنا چاہوں گا. یہ 8 فروری کے احتجاج کے پیش نظر آپ لوگ کارکنان کو نظر بند کر رہے ہیں. کوئی 180 کارکنان ہیں جن کی نظر بندی سے متعلق معاملہ عدالت میں ہے. یہ کیا چکر ہے؟ پریمپٹیو میجرز لے رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، آئی ایم شیور کہ اگر پریونٹیو میجرز، آئی ڈونٹ نو کہ ایگزیکٹلی کیا وہ میجرز ہیں اور کیوں ان کی نظر بندی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوگا. یا تو ان کے حوالے سے کوئی انٹیلیجنس رپورٹس ہوں گی، یا کوئی ان کا بیک گراؤنڈ ایسا ہوگا. دیر مسٹ بی سم تھنگ، کیونکہ اس طریقے سے تو گرفتاریاں نہیں ہوتی ہیں یا اس طریقے سے تو لوگوں کی نظر بندی نہیں ہوتی نا. مشال نے بات کی ہے کہ احتجاج کا ہی ایک فائنل راستہ ہے. دیکھیے، احتجاج کا فائدہ کسی کو نہیں ہوتا. آپ احتجاج کرتے رہیں گے، گورنمنٹ اپنا جو پاور ہے وہ ایگزرٹ کرتی رہے گی. جس طریقے سے ایران اور یو ایس بھی اب آ کے بیٹھ ہی گئے نا ٹیبل پہ، چاہے اس میں ترکی کا ایک سینٹرل کردار ہے، پاکستان کا ایک ثالثی کردار ہے، ایک کنسٹرکٹیو کردار ہے، ہم ڈی ایسکیلیشن چاہتے ہیں. تو احتجاج یا جنگ کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہوتی. اس سے کبھی کسی کو فائدہ نہیں ہوا. کسی کو جو جیتتا ہے وہ بھی اس کی ہار ہی ہوتی ہے، بیکاز اتنا نقصان ہو جاتا ہے دونوں طرف کہ nobody celebrates it eventually. سو آپ کو بیٹھنا پڑے گا. اور میں ہمیشہ ایک بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ میرا تعلق ایک ایسی جماعت سے ہے جو بلیو کرتی ہے ان کنسنسس پالیٹکس. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلو، اور آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. سو اپوزیشن ہے جو بھی ہے ایونچولی. اچھا، لیکن آپ اس معاملے پہ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ڈائلاگ ہونا چاہیے اور پی ٹی آئی کو بیٹھنا چاہیے. پی ٹی آئی ان ریٹرن یہ کہتی ہے کہ یہ جو کے پی میں آپریشن سے متعلق جو بھی سوچ پائی جاتی ہے اس کے اوپر نیشنل ایکشن پلان تو ایک ڈاکیومنٹ موجود ہے، اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں ہمیں بٹھا کے ہمیں بھی اعتماد میں لے کے چلیں. تو اس میں پھر مذائقہ کیا؟ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اس میں کیا حرج کیا؟ ستی صاحب، کوئی غلط بات نہیں ہے. دیکھیے، لیکن ان کی سنجیدگی ہونی چاہیے نا. سنجیدگی اس لیے ہونی چاہیے کیونکہ اگر نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ بھی اگر ہوتی ہے پارلیمان میں ان کیمرہ، اور ان کو دعوت دی جاتی ہے اور سب سے زیادہ نمبر 14 ممبران ان کے بلائے جاتے ہیں، تو یہ بائیکاٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ نتھی کر دیتے ہیں اس میٹنگ میں حاضری کا اس بات سے کہ عمران خان سے ملاقات کرائیں. دیکھیے، کوئی بھی شخص یا شخصیت یا کوئی بھی گروہ آپ کہہ لیں از ناٹ لارجر دین دا اسٹیٹ. ان کا تعلق اس صوبے سے ہے جو سب سے زیادہ دہشت گردی کی جنگ میں متاثر ہوا ہے. پہلے بھی ہوا تھا، اب بھی ہو رہا ہے. اب کوئی محب وطن پاکستانی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا صوبہ جلے یا اس کے لوگ شہید ہوں اور کولیٹرل ڈیمیج ہو. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب اگر آپ نے وہ آپریشن کرنا ہے یا نہیں کرنا، وہ بات کی بات ہے. لیکن اس صوبے کے لوگوں کو، کیا میں کہتی ہوں پورے پاکستان کے لوگوں کو اعتماد ملے. آپ کو یاد ہوگا سوات میں جب ہم آپریشن کرنے جا رہے تھے 2008 میں، جو بی بی صاحبہ کہہ کے شہید ہوئی تھی کہ آپ سوات کو آپ بچائیں گے، میں بچاؤں گی. اور پھر صدر زرداری صاحب نے 3 دن ڈیبیٹ ہوئی پارلیمان میں، پورے پارلیمان کو اعتماد میں لیا گیا. پھر جب آپ نے سوات کا میں جا کے آپریشن کیا، حالانکہ 30 لاکھ آئی ڈی پیز آئے تھے، بہت بڑا ایک وہ ایگزوڈس تھا، لیکن آپ نے وہاں پر جنگ لڑی، جنگ کامیاب ہوئی، لوگوں کو واپس وہاں پر ریہیبلیٹیٹ کیا. یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا پاکستان کے لیے، بٹ پوری قوم اس کے پیچھے تھی. اسی طریقے سے اگر آپ سب چاہتے ہیں دہشت گردی کا خاتمہ، آئی ایم شیور مشل یہاں بیٹھی ہوئی وہ چاہتی ہوں گی ان کے صوبے میں امن ہو اور پائیدار امن ہو، کون نہیں چاہتا ہے. لیکن آپ اگر اس ضد پہ رہیں گے کہ ان کا میڈیکل ایگزامینیشن، ان سے ملاقات، آج ان کی بہن سے ملا دے، یہ اٹ ڈزنٹ میٹر ان دا لارجر کانٹیکسٹ آف دا سیکورٹی آف دس کنٹری. دس ڈزنٹ میٹر.
آپ اپنے ملک کو بچائیں. میں ملک اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں صوبے کو الگ نہیں سمجھتی. اگر ایک صوبہ تکلیف میں ہے تو ہم سب تکلیف میں ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی جگہ آپ کے لیڈر ہوتے ہیں تو ہمارے بھی پھر آپ یہ جیلوں کہتے میں ہیں کہ رہے nothing ہیں لیڈر. ہمارے تو پھانسی چڑھ گئے ہیں بے گناہی میں, پھانسی چڑھ گئے لیڈر. ہماری بیوی تو شہید ہو گئیں. لیکن ہم نے اس ملک میں پھر بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور ہم نے کہا the way forward is democratic dispensation, elections, پارلیمان, ڈائلاگ, یہ چیزیں this is important. دیکھیں چلیں ٹھیک ہے, میں ذرا افنان سے اس پہ بات کر لوں. کہیں بھی نہیں ہے کوئی آئیڈیل ڈیموکریسی نہیں ہے. میں نا اس پہ ایک کمنٹ کرنا چاہوں گی. مشال جی مشال جی دیکھیں, انہوں نے ایک بات کی یہاں پہ کہ ریاست سب سے بڑی ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں پاکستان سب سے پہلے آتا ہے, لیکن اس ملک کے 25 کروڑ عوام نے جس شخص کو اپنا مینڈیٹ دیا ہوا ہے, جو اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے, ایک سابق وزیر اعظم ہے, آپ اس کو مائنس نہیں کر سکتے. میں شرمیلا فاروقی صاحبہ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ وہ یہ کہتی کہ خان صاحب کو ان کے ڈاکٹرز کی ایکسیس دی جائے, ان کے صحت کے حوالے سے جو کنسرنز ہے وہ ایڈریس کیے جائے, ان کی فیملی کو ملاقات کی جائے. ان سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹمپریچر کم ہوگا کیونکہ ہم اس ٹائم جب 3 بارڈرز مشال صاحب ان دا سینس میں ایک ویسے بات بتاؤں کہ جہاں تک معاملہ خبروں کے باہر آنے کا ہے تو آج میری بات سنیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں, ایک سیکنڈ, میں یہ عرض کر رہا تھا, میں کیا کہنا, میرا جو کہنے کا مطلب ہے نا, the context of what I'm saying is everything is fine. بالکل ملا دیں, ڈاکٹر سے ملوا دیں, گھر والوں سے ملوا دیں, میڈیکل ٹھیک ہے, یہ ان کی ڈیمانڈ اپنی جگہ جائز ہے. لیکن آپ اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے آپ یہ بلیک میلنگ نہیں کر سکتے کہ ہم کوئی نیشنل سیکورٹی سے اس کو نتھی نہ کریں. نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ میں نہیں بیٹھیں گے, فلاں نہیں کریں گے. مشال صاحبہ میں جو ایڈ کرنا چاہ رہا تھا اس میں یہ ہے کہ جہاں تک ریاست سے بڑا نہیں ہے اور اس ملک کی سالمیت سے بڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آئی گاٹ یور پوائنٹ. مشال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج جیسے خبریں باہر آنا ہوتی ہیں تو جیسے آج بشرا بی بی سے ان کی بیٹی اور بھابھی کی ملاقات ہوئی ہے, تو وہاں پر میری عرض سنیں نا کہ جب ملاقات اگرچہ ہوئی ہے تو اس میں بھی خبریں سامنے آتی ہیں کہ جی خان صاحب سے بھی بشرا بی بی کی ملاقات ہوئی تھی, تو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. آپ نے آج ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں لکھا کہ جی ملاقات کی اجازت دی جائے اور ساتھ میں لکھا کہ -1 نامنظور. تو پھر اس کا اگر وہ علاج کروا رہے ہیں یا ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں یا ان کو مطلب کیٹر کر رہے ہیں ان کی جو نیڈز ہیں, تو پھر اس میں -1 کا کیا تعلق؟ میں سمجھ نہیں پایا آپ کا وہ ٹویٹ. دیکھیں جی, ابھی آپ کے پروگرام میں بھی آپ نے اس کا لائیو مظاہرہ دیکھ لیا ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی نیشنل سیکیورٹی کی بات ہے, ریاست کی بات ہے, آپ کے ساتھ جو مرضی ہو, عمران خان صاحب کے ساتھ جو مرضی ہو, آپ نے چپ کر کے بیٹھ جانا ہے, خان صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی, اس کے علاوہ جو بھی بات کرنی ہے آپ کریں. یہ نہیں ہو سکتا جی. وہ اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے, وہ اس کو 25 کروڑ عوام نے اپنا مینڈیٹ دیا ہوا ہے, ہم ان کی وجہ سے پارلیمان کا حصہ بنے ہوئے ہیں, تو ہماری بات شروع بھی ان سے ہوگی اور ختم بھی ان پہ ہوگی. ہم کہتے ہیں نہیں تو پھر وزیر اعلیٰ کی وزیر اعظم سے ملاقات میں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یہ جو -1 نامنظور کا آپ نے نعرہ لگایا ہے یہ سہیل آفریدی کے لیے بھی لگایا ہے کہ وہ وہاں پر جا کے انہوں نے اس ملاقات میں کوئی بات نہیں کی. جی سہیل آفریدی صاحب تو میری طرح خان صاحب کے ایک ورکر ہے اور وزیر اعلیٰ صاحب کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان سے خود بھی پوچھ لے تو وہ خود بھی یہی کہیں گے کہ میں خان صاحب کا ایک ورکر ہوں, جو خان صاحب کی کرسی جو انہوں نے امانت کے طور پہ مجھے دی ہے میں اس پہ بیٹھا ہوا ہوں اور اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں. لیکن پھر بھی ملاقات ہوتی ہے اور وہاں پر چونکہ ایجنڈے میں نہیں تھا تو انہوں نے جا کے خان صاحب سے متعلق کوئی بات نہیں کی. کس کی ملاقات جی؟ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ کی جو ملاقات ہوئی اس میں کوئی دیکھیں جی سہیل آفریدی صاحب اگر میں اس پہ اب کمنٹ کروں نا تو یہ زیادہ ہارش ہو جائے گا, لیکن چونکہ وزیر اعظم صاحب کے پاس اس ٹائم اختیار ہی نہیں ہے. جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات کر دیں تو وہ کہتے ہیں پوچھ کے بتاؤں گا. جب ہم ان سے کہتے ہیں میڈیکل رپورٹس دے دیں خان صاحب کی تو وہ کہتے ہیں پوچھ کے بتاؤں گا. تو ہم ان سے کیوں بات کریں پھر؟ تو پھر صوبے کے مسائل لے کے بھی تو انہی کے پاس گئے تھے. افنان صاحب ایک چیز مجھے سمجھا دیں. منصب سے بات ہوئی تھی, ہم کے پی کے حوالے سے کس سے بات کریں گے؟ ہم تو دیکھیں آپ ہماری وفاداریوں کا اس ملک کے ساتھ اندازہ لگائیں کہ ہم
پھر بھی جو وفاق ہم پہ ظلم کر رہا ہے، ہم پھر بھی ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی صوبے میں سیکیورٹی کے مسائل ہے، حل کرے، دہشت گردی کی جنگ ہم نے مل کے لڑی ہے، عمران خان ایک مقبول ترین لیڈر ہے، آپ اس کو مائنس نہیں کر سکتے، ہم جیو اسٹریٹجکلی ہر طرف سے اس ٹائم گھیرے ہوئے ہیں، ہم نے انٹرنل سٹیبلٹی لانی ہے، انٹرنل سٹیبلٹی انصاف اور عمران خان مجھے ذرا پاسبل اس نہیں پہ ہے. جواب لینے تو دیں. دیکھیں ان کو یہ چاہیے کہ جب یہ ذرا آرام فرمائیے سے گا، ساری ایک باتیں جانب یہ رائے سالو آؤٹ کر لیں گے کہ تو ہم وزیر کیوں اعظم احتجاج کی صاحب، طرف جائیں گے. جی آئی گاٹ اٹ مشال، کہ ایک جانب کے جی وزیر اعظم تو بے اختیار ہیں، ان سے بات کیا کریں، پھر کہتے ہیں کہ جی منصب سے منصب کی ملاقات، پھر ساتھ ہی ساتھ بند کمروں میں ہونے والے فیصلے ہم پہ مسلط نہ کیے جائیں. ایک جانب وہ اسد کیسر صاحب نیشنل الیکشن پلان کو مانتے بھی ہیں، تو یہ کیا سمجھا جائے اس ساری چیز، اس کا کیا آپ کیا مطلب نکالتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو بنیادی طور پہ بات ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب کے پاس اختیار نہیں ہے، اس کی اگر آپ جڑ کو پکڑیں تو اس کی جڑ آتی ہے وہاں سے جہاں سے عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک میں کیا ہو رہا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ روپیہ جو ہے وہ گر گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا جنرل باجوہ کیا کر رہے ہیں. یہ بنیاد سوچ جو ہے نا وہاں سے آتی ہے، کیونکہ یہ خود جب وزیر اعظم تھے تو ان کے ہاتھ میں کچھ تھا نہیں، تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ باقی بھی سارے ایسے ہی ہوں گے ہمارے جیسے. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ملک کے اندر تبدیلی لے کے آنی ہے اور آپ واقعی بڑے آئین اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ سے آپ بات کرنا ہی کیوں چاہتے ہیں؟ سوال تو یہ بھی ہے نا. آپ ان کو لیجیٹیمیسی دیتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں گے، اور یہ آپ کے لیڈر نے ہمیشہ کیا ہے تھرو آؤٹ ہز لائف، کیونکہ وہ ادھر سے شارٹ کٹ کے تھرو جو ہے حکومت میں آنے کا ایک ان کو ہے خواہش، ماضی میں بھی ایک دفعہ پوری ہوئی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں دوبارہ بھی ہو جائے گی، تو یہ اس کا سارا معاملہ ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو لسانیت کی بنیاد کے اوپر پی ٹی آئی اس ملک کے اندر آگ لگانے کی کوشش کر رہی ہے بہت عرصے سے، جو یہ جب لاہور جا کے انہوں نے تماشے کیے، کبھی یہ اسلام آباد میں تماشے کرتے ہیں، کبھی یہ کراچی جا کے تماشے کرتے ہیں، یہ افسوسناک ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ اس ملک میں نہیں ہوا کہ کوئی لیڈر جو ہے وہ جیل گیا ہے. یہاں پہلے نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ آپ نے بہت ظلم کیے ہیں، جب آپ کی حکومت تھی آپ نے شروع کیے ہیں بہت سارے ایسے معاملات جو پہلے نہیں تھے اس ملک میں. تو اب جب آپ ریسیونگ اینڈ کے اوپر آئے ہیں اور معاملہ گھوم گیا ہے تو اب آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا ہمارے ساتھ وفاق بڑا ظلم. وفاق آپ کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر رہا. وفاق آپ کو اتنے ہی پیسے دیتا ہے جتنے 18ویں ترمیم میں پنجاب کو ملنے ہوتے ہیں، جتنے آپ کو ملنے ہوتے ہیں. آپ کے وہاں پہ سارے پیسے کھا جاتے ہیں، لگتے نہیں ہیں، تو بھئی اس میں کسی اور کا قصور تو نہیں ہے نا. آپ مجھے بتائیں 2200 ارب روپے کا بجٹ ہے خیر پختونخوا کا، 2200 ارب روپے کے بجٹ کے اندر اگر آپ ان کے پروجیکٹس نکال کے دیکھیں تو ان کا تیسرا بڑا پروجیکٹ یہ ہے کہ یہ ٹرانسفارمر لگائیں گے. ٹرانسفارمر چند ارب روپے کا ٹرانسفارمر لگانا ان کا تیسرا بڑا پروجیکٹ ہے. ایک ہاسپٹل چلے ٹھیک ہے، وہ تو خیر بتا دیں وہ تو خیر انہوں نے بنایا ہو. جی آئی گیٹ اٹ، لیکن بات ساری یہ ہے کہ لیٹس ریپ اپ دی ڈیبیٹ. وہ تو آپ کے ایم این ایز لگاتے ہیں، تو مطلب آپ کے ایم این ایز مجھے پتا ہے وابدہ وفاق کے ساتھ آتا ہے، تو پھر آپ لوگ ٹرانسفارمر کیوں لگا رہے ہیں؟ دیکھیں آپ نہ لگائیں نا ٹرانسفارمر. بات صرف اتنی سی ہے، لیٹس ریپ اپ دی ڈیبیٹ. ویل ٹیک اے بریک ہیئر، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اور آخر میں ایک تو وزیر اعظم صاحب سے وزیر اعلیٰ کی ملاقات ہوئی، پھر وزیر خزانہ سے مشیر خزانہ خیبر پختونخوا کی ملاقات ہوئی. تو کیا اس سے یہ امپریشن لیا جائے کہ فروری کے مہینے میں جہاں پر درجہ حرارت اپیرنٹلی عروج پہ ہونا تھا، اب یہاں پر برف پگھل رہی ہے؟ گو کہ اس کا اقرار کریں یا نہ کریں، انکار کریں، لیکن کیا سچویشن 8 فروری تک تبدیل ہوگی، یا پہیا جام جس کا تذکرہ محمود خان اچکزئی یا باقی سارے کر رہے ہیں وہ ہوگا؟ یہ دیکھنا ابھی باقی ہے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.